अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ पर बजट स्पेशल ट्रांसमिशन, जो कि आज से हम जिसका आगाज़ कर रहे हैं। बजट नाज़रीन चंद ही दिनों में, जून के पहले हफ्ते में तवक्को की जा रही है कि आ जाएगा बजट 2024-25, यानी कि माली साल 2024 और 2025 का बजट। बहुत मुश्किल हालात में बजट तैयार करना पड़ रहा है हुकूमत को। IMF का डेलीगेशन मौजूद है और आए रोज़ उनके साथ डिस्कशंस हो रही हैं, नेपरा के ऊपर, टैरिफ्स के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर और व्हाट नॉट। और सैलरीड क्लास के हवाले से भी बात करेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हम लेकर चलेंगे, लेकिन आज नाज़रीन बजट स्पेशल प्रोग्राम के हवाले से हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है, क्योंकि इस दफा प्लान ये है कि कुछ पैसा प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड से आएगा। अगर आपको याद हो 90 की दहाई में हम लोग जब बजट रिपोर्ट करते होते थे तो उसमें बाकायदा एक होता था प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स का, और उसके आगे एक नंबर दिया होता था कि जी इतने पैसे प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड से मतवक्के हैं इस माली साल में। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये फिर बहुत ही स्लो हो गया प्रोसेस, प्राइवेटाइजेशन ही रुक गई। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने बाकायदा एग्रेसिव स्टांस लिया है कि 24 कम से कम 24 एंटिटीज की प्राइवेटाइजेशन करनी है, निजकारी करनी है, जिसमें PIA जो है वो सर फहरिस्त है। यकीनन किसी भी हुकूमत का कोई काम नहीं है कि वो कारोबार चलाए, और अगर वो कारोबार भी बहुत ज्यादा नुकसान में, और नुकसान भी ऐसा कि आपके दीगर मसाइल बढ़ते जाएं उस नुकसान की वजह से, तो उसमें से निकल जाना बेहतर है। और इसीलिए ये फैसला किया गया है कि काफ़ी सारी जो 24 इदारे हैं जो कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उनकी निजकारी की जाए। अब इसके साथ साथ एक माहौल भी पैदा किया जा रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट किया जाए। इसमें बहुत सारे मेजर्स होते हैं। एक तो सबसे पहले सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, उसके बाद रेड टेपिज्म का खात्मा और वन विंडो ऑपरेशन हो, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट टैरिफ रैशनलाइजेशन, कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है आपके मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वो क्या उस पे टैरिफ्स होंगे इनपुट कॉस्ट में, लाइक गैस, बिजली और दीगर चीज़ें, जो कि रॉ मटेरियल भी कंसिडर किया जाता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। इसके साथ साथ फिर कितना वो प्रॉफिट रीपैट्रिएट कर सकेंगे, कि वो प्रॉफिट कितना यहां से लेके जा सकेंगे। 92 में टैक्स रिफॉर्म्स हुए थे और उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुत सारी सहूलियात मिली और लोगों ने फिर यहां से पैसा निकाला। एक और जो एक्सपोर्टर्स हमारे बहुत सारा पैसा बाहर रख लेते हैं और वापस नहीं लाते एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का, उसका एक सर्टेन अमाउंट होता है जो कि अब शायद थोड़ा सा हम उस पर कोई तवज्जो नहीं देते। ये कुछ मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, माहिर मुआशियात हैं, और हमारे खैर खां हैं, हमारे साथ बहुत दफ़ा प्रोग्राम्स में आ चुके हुए हैं। हमें ज्वाइन किया है मियाँ आमिर मुमताज़ साहब। ही इज़ हेडिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट कंसल्टेंट प्रैक्टिसेस और इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक प्राइवेट एक्विटी इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट्स को भी देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन करेंगे मेहताब हैदर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, माहिर मुआशियात, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमी पे बहुत रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आपके वक्त का भी। मैं आगाज़ करूँगा हारून शरीफ साहब से। हारून भाई, पहले इन्वेस्टमेंट पे तो बाद में आते हैं, आपका बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, आप साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी रहे हैं, लेकिन ज़रा निजकारी पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। हमारे पास अभी जो लिस्ट है उसमें 24 जो 10 मई को इजलास हुआ था, उसमें तय हुआ कि 24 जो हैं इदारे, उनकी निजकारी जो है वो बाकायदा इनिशिएट कर देनी चाहिए, जिसमें PIA सर फहरिस्त है। इसके हवाले से स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशंस भी मौसूल हो गई हैं। मेहताब वुड करेक्ट मी इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, के 8
اسٹیٹمنٹ آف کوالیفیکیشنز جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں. تو ہارون بھائی کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ would we be seeing any number پرائیویٹائزیشن پروسیڈز کے حوالے سے کہ جی اس دفعہ ہم اتنا ریئلائز کر سکیں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں کیونکہ ہم نے بجٹ سے لنک کیا ہے تو بجٹ کے اندر جو ٹارگٹ دیا جائے گا وہ ان کی ڈیزائر جو ہے حکومت کی اس کی ریفلیکشن ہوگی. اب وہ کتنا ایویڈنس بیسڈ اور ریئلسٹک ہے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن میں دو چیزیں اس وقت ایز اے ڈیولپمنٹ اکانومسٹ آپ کو ڈسکشن میں لانا چاہوں گا کہ ہم پرائیویٹائزیشن کیوں کر رہے ہیں. اگر تو ہم ان دو وجوہات سے کر رہے ہیں کہ کچھ پروسیڈز آ جائے اور ہمارے پاس انکم آ جائے, اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ لاسز کو سیٹ آف کرنے میں نہ جائے, پھر یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے یہ ایک پالیسی انسٹرومنٹ نہیں ہے, یہ ایک فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ انسٹرومنٹ ہے کہ ہم نے اپنی فائنینس ٹھیک کرنی ہے. میری رائے یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن جہاں جہاں کامیاب ہوئی ہے وہاں پہ حکومت ایز اے پالیسی فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اب سے کمرشل کاروبار نہیں کرنا ہے. پھر لاس میکنگ نان لاس میکنگ کا ڈفرنس نہیں آتا. گورنمنٹ ایونچولی ڈیسائیڈز کہ ہم نے اس سے نکل جانا ہے. جب آپ صرف کتاب کو بیلنس کرنے کے لیے کرتے ہیں پھر اس کے اندر آپ کے دو ایشوز ہیں. جہاں زیادہ لاسز جا رہے ہیں آپ اس کو ترجیح میں لائیں گے, یا جو آپ کو بیچ کے کچھ فیملی سلور کی طرح پیسہ لا سکتا ہے. تو میری ریکویسٹ سب سے پارٹیسپینٹ سے بھی ناظرین سے یہ ہے کہ اس کو سمجھیے کہ اگر تو حکومت پرائیویٹائز کر رہی ہے اپنی کتاب کے اندر بیلنس کرنے کے لیے, پھر یہ ایک ٹرانزیکشن ہے, یہ پالیسی نہیں ہے. ہاں اب میں کلوزنگ میں یہ کہوں گا کہ اب جو اس کے اندر اچھی بات ہے, اگر ایک ٹارگٹ رکھا جاتا ہے, ابھی تک بجٹ کے ٹارگٹس یا نمبرز کی سینکٹیٹی بہت ڈیبیٹیبل رہی ہے. ہم بجٹ کو کیوں سنجیدگی سے لیں اگر 3 ماہ کے بعد اس نے ریوائز ہو جانا ہو. سو بجٹ کا جو ہے ہمیں جو بھی رکھیں کم از کم ریئلسٹک رکھیں, آئی ایم ایف سے سٹیمپ کروائیں اور اس کو مانیٹر کیا جائے تاکہ لوگوں کو بجٹ پہ اعتبار آئے. میری صرف اس کے اندر ابھی یہ آبزرویشن. صحیح, بالکل بڑی دلچسپ بات ہے کہ زیادہ تر کمپنیز جو ہیں وہ جو پی آئی اے کے لیے جنہوں نے اسٹیٹمنٹ آف کوالیفیکیشنز جمع کرائی ہیں وہ لوکل ہیں اور ایک چائنیز کنسورشیم کے ساتھ آئی ہے. اور یہ تو مہتاب بتائیں گے کہ کیا یہ ایک ہی ہے صرف چائنیز کنسورشیم کے ساتھ, باقی ساری لوکل ہیں, کسی کے ساتھ ان کا جے وی بھی نہیں ہے, جوائنٹ وینچر بھی نہیں ہے. عامر ممتاز, آئی انڈرسٹینڈ کہ کہا جاتا تھا کہ جی پرائیویٹائزیشن پروسیڈز وڈ بی یوزڈ فار ڈیٹ ریٹائرمنٹ. ابھی تو ڈیٹ ریٹائرمنٹ کا تو جب سوچتے ہی ہیں لفظ ذہن میں آتا ہے تو جسم کام سا جاتا ہے کہ جتنا قرضہ اس وقت ہم لے چکے ہیں اس کے اوپر ایک اور مزیدار چیز بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہے سرکولر ڈیٹ, جس کو آپ گردشی قرضہ کہتے ہیں, وہ بھی ہے. تو یہ آئی پی پیز ہیں اور مطلب بہت سارے مسائل ہیں. اگر تیزی سے رائٹ ڈائریکشن میں پرائیویٹائزیشن کی طرف چلیں تو ڈو وی سی اینی سلور لائننگ کہ چلو کم از کم یہ برڈن کم ہوگا اور پھر ہم کہیں اور انویسٹ کر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی. مسئلہ آئی ول جسٹ ٹو دا لائن وچ جو ہارون نے ابھی بات کی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی سالانہ بجٹ میں سے 500 بلین روپے کا لاس ہوتا ہے اسٹیٹ اونڈ انٹیٹیز کو, ٹھیک ہے جی, جو کہ ابھی تک ایکیومولیٹڈ لاس جو اس میں آ چکا ہے دیٹ از اراؤنڈ 2.5 ٹریلین وچ از اراؤنڈ $9 بلین. اس میں بہت ساری ہیں, ہم پی آئی اے کی بات کر رہے ہیں, ہم ڈسکوز کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آل سیڈ اینڈ ڈن. اس پوری یہ جو میں نے فگر بتائی ہے اس کو اگر آپ ریلیٹ کریں اپنے ڈیٹ سے, 2008 میں آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ واز اراؤنڈ $40 بلین, آج اٹ از اراؤنڈ $140 بلین. So just look at your debt size and the loss which is there. Obviously what is happening here is very simple کہ آپ کی state owned entities ہیں. پہلی بات تو یہی بات ہے کہ آپ کا کام نہیں ہے یہ کرنا. اس ٹائم پہ آپ نے یہ اسٹیج لیے اسٹیبلش کی تھی بیکاز اس کے اندر رسک بہت زیادہ تھا, انویسٹمنٹ بہت زیادہ تھی, so government had to come in. But that does not mean کہ آپ اس کو constantly چلاتے جائیں. اب آتے ہیں exclusively on the, I'll just touch two things. One is the privatization and one is the investment. صحیح, ٹھیک.
We'll come to the investment in the later part Right, of the program, the privatization. अच्छा, अब प्राइवेटाइजेशन के लिए भी देर आर वेरियस मॉडल्स विच हैव बीन सजेस्टेड. आई डिड द फर्स्ट राउंड एशियन डेवलपमेंट बैंक का बैक इन 2006-2007, और उसके अंदर भी मेरी उनसे जब बात हो रही थी तो यार यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. आपने 4 बेसिक मॉडल्स हैं जो कि डिफाइन हुए हुए हैं प्राइवेटाइजेशन के अंदर. वन इज़ अ टोटल डिसइन्वेस्टमेंट, one is a partial disinvestment with management right, one is a partial disinvestment with no management right, and the fourth one is sale and lease of the assets in the properties. Each transaction of the privatization will be dealt differently. हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड किया हुआ है फिट टू ऑल साइज, उस पर नहीं चलेगा. मैं एग्जांपल देता हूँ, अगेन दिस इज फॉर द थिंकर्स, मूवर्स एंड शेकर्स. आप आज पीआईए की बात करते हो या किसी कंपनी की बात करते हो, आप कहते हो कि जनाब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने तो उसको कौड़ियों के भाव बेच दिया. रादर देन, अच्छा, दिस द क्वेश्चन हियर इज गुड मनी चेजिंग बैड मनी, कि आप उसके लिए अपना ऑलरेडी पीएसडीपी की जो एलोकेशन है आपकी, वो आप पीआईए के अंदर डालते जा रहे हो. ऑब्वियसली इट हैज टू, ऑफ कोर्स आप डेवलपमेंट बजट उधर निकाल रहे हो, कम कर रहे हो सारा. एग्जैक्टली. अच्छा, आप सोशल नेटवर्क की तरफ नहीं ले जा सकते. देखें, अगर आप इसको आज आप किसी को दे देते हैं तो आपका ये पैसा, लेट्स सपोज आउट ऑफ दैट 500 बिलियन 300 बिलियन और 250 बिलियन इज बेसिकली पीआईए, तो वो फ्री हो जाता है. यू कैन यूज इट फॉर अदर सोशल पर्पसेस, इकोनॉमिक पर्पसेस, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर. सोशल सेफ्टी नेट्स जो हमारे इस वक्त सबसे वीक हैं, आप उसकी तरफ ले जा सकते हैं. अच्छा, आप पॉइंट ये होता है कि आप पीआई को अगर इस तरह नहीं करना चाहते, आप किसी के साथ इसका रिस्ट्रक्चरिंग प्लान मंगवाओ एंड इवैल्यूएट कंपनीज बेस्ड ऑन देयर रिस्ट्रक्चरिंग ऑप्शंस एंड देयर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज. गिव देम 5%, 10% शेयर एट 1 rupee. Okay. And under a legislative arrangement which is enforceable by law, 2 साल लगते हैं उसको रिस्ट्रक्चर करने में. 2 साल के बाद आप उसको कहते हो जी हम आपको 10% और देंगे एट बुक वैल्यू. पता चलता है कि उस टाइम पे बुक वैल्यू 4 रुपए 5 रुपए हो गई है. इसी तरीके से आप उसको स्टैगर कर दो. आपने 51 बेचने हैं, आपने 70 बेचने हैं, आपने 100 बेचने हैं. कल को जब ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो आपकी होल्डिंग ऑलरेडी वहाँ पे है, आपको डिविडेंड तो मिलता रहेगा. और सब ऑफ ऑल द थिंग्स, आपका सारा जो एक्सपेंस ऑलरेडी आप बुक कर रहे हो वो फ्रॉम डे वन हैज टू बी पार्क्ड विद द अदर कंपनी. बिल्कुल. एंड लेट देम कॉल अप देयर शॉर्ट्स. अब इस किस्म की जो थिंकिंग है इसमें ऑब्वियसली इट्स मच इजियर सेड देन डन. इस किस्म की थिंकिंग के लिए आपको बैठ के द थिंकर्स हैव टू एक्चुअली डेवलप स्ट्रैटेजीज फॉर दिस. सही. और इवैल्यूएशन इज अ प्राइम क्राइटेरिया. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही. मेहताब, एक चीज़, बाकी सारी चीज़ें तो यूर मतलब प्रिटी अवेयर ऑफ ऑल व्हाट इज हैपनिंग इन प्राइवेटाइजेशन. एक चीज़ ये है कि आपको यू हैव टू हैव द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब. और हारून शरीफ भी मेरे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये कह चुके हैं कि ब्रिंग द पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन दिस. आपके एक ब्यूरोक्रेट, ऑफ कोर्स ही मस्ट बी अ ब्रिलियंट ब्यूरोक्रेट और बड़ा ज़बरदस्त होगा, डीएमजी का होगा, मतलब किसी भी सर्विस का होगा, लेकिन बट वो शायद उसका इतना एक्सपर्ट नहीं. सो यू हैव टू ब्रिंग इन एक्सपर्ट. तो उस तरफ कोई, पहले एक ज़माने में याद है मुझे, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के लिए बिडिंग होती थी किसी भी प्राइवेटाइजेशन के लिए. मैं था जब, तो अभी क्या सूरत हाल है कि आर वी हेडिंग, अभी वैसो क्यू सो आ गए, ठीक है. फिर देखें, थैंक यू वेरी मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, बुनियादी तौर पर आज तक जो प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान में हुई है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं. बुनियादी उसकी वजह यही है कि हम वो जो राइट मैन राइट जॉब वाला कंसेप्ट है उसको तो बिल्कुल हम सामने नहीं रख रहे. आपके सवाल पे आने से पहले मैं चंद चीज़ें इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि इस टाइम बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम क्या है. मसला ये है कि प्राइवेटाइजेशन की एक विश लिस्ट तो मौजूद है, 24 हैं, 8 जो है वो पीआईए के ऊपर आ गए. सबसे बड़ा मसला ये है कि आज तक अगर एसओईज़ के सही लॉसेस और सही बैलेंस शीट ही हमारे सामने अक्सर चीज़ों की नहीं है. आपको मैं पावर सेक्टर की मिसाल देता हूँ. पावर सेक्टर में इस टाइम जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें से एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है वो ये है कि आप उनके पास जाएं, इतने सारे साल गुजरने के बाद भी हर 4 या 5 घंटे के बाद एक नया नंबर देंगे. ये एक बहुत बड़ा जो डिस्कोज लिस्ट में है प्राइवेटाइजेशन की, उनका नंबर कोई फाइनल नहीं है. मैं सब, अगर ओवरऑल पावर सेक्टर की मैं बात करूं, आप उनसे जाके नंबर्स पूछें, आपको हर एक दिन के बाद या चंद घंटों के बाद
ایک علیحدہ نمبر ملے گا. دیٹ از دا پرابلمیٹک پارٹ. IMF کا کہہ رہے ہیں, IMF یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ SOEs کی ایگزیکٹ بیلنس شیٹ ود پروجیکشنز نیکسٹ 5 to 10 ایئرس کی شیئر کریں ہمارے ساتھ, تاکہ پتہ چلے معاملہ کھڑا کہاں پہ ہے. آپ جو پینشنز ہیں اس کا آفٹر 5 ایئرس پینشن کا بل بتائیں کہاں پہ کھڑا ہے. میں پینشن کے بل کے بارے میں صرف بات کر دیتا ہوں, باقی اچھا یہ اسی ایمبٹ میں پرائیویٹائزیشن کے ایمبٹ میں ظاہری بات ہے جو سرکاری ہے ان کو جب آپ مطلب گولڈن ہینڈ شیک کرتے ہیں یا ان کو ریٹائر کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک بل ہے جو اگلے 5 سال تک اس کا تو چل سکتا ہے. SOEs کا تو میں بعد میں آؤں گا, ابھی میں سرکاری ملازمین کا آپ کو بتاتا ہوں. نہیں یہ پرائیویٹائزیشن پہ میں اس طرف بھی آؤں گا. ایک منٹ میری بات سن لیں, اس کے کانٹیکسٹ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جو سرکاری ملازمین کا بل ہے 10 ٹریلین روپیز کا ہے ان نیکسٹ 5 ایئرس. آپ کی جو SOEs ہیں ان کا بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ SOEs کی بیلنس شیٹ ود نیکسٹ 5 ایئر پروجیکشن ہمارے سامنے لے کر آئیں تاکہ پتہ چلے. تیسرا سبسڈیز بھی اس ملک میں گرانٹس, سبونشنز, اتنی ساری چیزیں اور بہت سی چیزیں بکس کے اوپر نہیں لائی جاتی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, چونکہ جب تک بکس کے اوپر نہیں ہوں گے صحیح بات نہیں کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کوئکلی یو کین ریزیوم یور آرگومنٹ فرام رائٹ ہیئر. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. 92 نیوز پر آپ اسپیشل ٹرانسمیشن بجٹ 24-25 آنے کو ہے, اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. آج پرائیویٹائزیشن اور انویسٹمنٹ ہمارا سبجیکٹ ہے. مہتاب حیدر آپ اپنی بات مکمل کر لیں پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے, جو آپ بتا رہے تھے کہ چیزیں چلنی کیسی چاہیے اور چل کیسے رہی ہیں. دیکھیں میرے کا آرگومنٹ یہ ہے کہ لاسز اتنے زیادہ ہیں اور وہ بکس کے اوپر نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہے. آپ ان لاسز کے ساتھ اس ملک کی اکانومی کو نہیں چلایا جا سکتا. ٹھیک, اب ہمارے پاس وہ لگژری نہیں ہے کہ بجٹ میں نمبر دے دیں بعد میں نہ ہو. ان SOEs سے جان چھڑانی ضروری ہے اگر آپ نے اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, ورنہ میں باقی ساروں کو چھوڑ دیں. اگر آپ نے جو واپڈا یا پاور سیکٹر کی کمپنیز ہیں ان کو اسی انداز میں چلایا جس انداز میں آج چلا رہے ہیں ہم, تو چوائس از اوورس. یا یہ ملک اس انداز میں چلتا رہے گا یا یہ پاور کمپنیز کو آپ چلاتے رہے. اس طرح سے نہیں چل سکتا. یہ صحیح, بالکل صحیح. ہارون بھائی اب ایک چیز کا اس کا وہ ہر چیز کا ایک ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ جو میں یہ SOEs بار بار بتا دوں کہ وہ کمپنیز ہیں اسٹیٹ اونڈ, یعنی کہ سرکار کے ماتحت کمپنیاں جو کہ لاس کر رہی ہیں, جو کہ نقصان کر رہی ہیں, تو یہ ان کو SOEs کہہ رہے ہیں مہتاب حیدر. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آسان اردو میں بات کی جائے. ایک ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جس طرح اگر آپ نے ان چیزوں کو بہتر طریقے سے نہیں چلایا تو اگر یہ جو خاص طور پہ پاور سیکٹر کی نجکاری کے لیے جو کمپنیز آفر کی جا رہی ہیں, اور اگر ان کی صحیح آپ کے پاس ایویلویشن بھی نہیں ہے اور پھر آپ جو ہے جا کر ان کو آپ آفر کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی آپ نے ایک انڈسٹریل سیکٹر ڈیولپ کرنا ہے جس میں بجلی بھی دینی ہے, گیس بھی دینی ہے ایز این انپٹ, اور اگر وہاں پہ پرابلمز آتی رہیں اور صحیح طرح کام نہ چلا تو وہ ایک ریپل ایفیکٹ آئے گا پوری اکانومی پہ. ہیونگ سیڈ دیٹ, کوئی سکسیس سٹوری پرائیویٹائزیشن کی جو کہ آج پاکستان انٹرنیشنل دنیا کو بتائے کہ یار یہ دیکھو یہ بھی ہم نے پرائیویٹائز کیا تھا, اٹس اے سکسیس سٹوری؟ جی ضمیر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن ایک بڑا پرانا کانسیپٹ ہے. ہمیں ابھی دوبارہ سے اس کے اوپر کچھ ری انویگریٹ ہم کر رہے ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے, بلکہ اب لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہوا ہے. تو ہم لیسنز لرنڈ کر سکتے ہیں دنیا سے بھی, اپنے تجربے سے بھی.
پاکستان کی جو ابھی تک سکسیسفل پرائیویٹائزیشن تو نہیں کہوں گا, وہ کچھ ڈس انویسٹمنٹس ہیں جو سرکار کی لسٹڈ کمپنیز کو آف لوڈ کیا گیا ہے, یا بینکنگ سیکٹر کے شیئرز جو ہیں دیے گئے ہیں, یا ٹیلی کام کا ہوا تھا لیکن آپ کو پتا ہے وہ پی ٹی سی ایل کا جھگڑا ابھی تک چل رہا ہے اتصالات کے ساتھ. ناؤ ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی تک چل رہا ہے میرے پراپرٹیز لین کے صحیح. جی میرے اس میں 3-4 بڑے کلیئر سجیسٹنز ہیں. میں خود سی سی جو پرائیویٹائزیشن کمیٹی کیبنٹ کی اس کا ممبر رہا ہوں ایک ساتھ. دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ بیوروکریٹس کا کام نہیں ہے. جب بیوروکریٹس ایک لسٹ بنا کے لاتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ کس بنیاد پہ بنائی گئی ہے. سو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو کہ جیسے ابھی کہہ رہے تھے مہتاب کہ آیا ان کمپنیز کا کوئی ٹرانسپیرنٹ آڈٹ کی وجہ سے آپ نے نمبرز پک کیے ہیں, آیا کہ وہ کمپنیز بیسیکلی جو ہے وہ آپ بالکل اس وقت آبسلیٹ ہو چکی ہیں, ان کو بند کرنا ہے. سو ایک چیک لسٹ ہوتی ہے, پھر آپ بناتے ہیں. جب آپ یہ جو 24 ہے, میرے زمانے میں بھی 27 آئی تھی, جب سوالات کیے گئے تو پھر واپس چلی گئی. اب میں اس پہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی چیز اگر ہم سنجیدہ سگنل دینا چاہتے ہیں تو پرائیویٹائزیشن کمیشن کو دوبارہ سے کمیشن بنائیے, وزارت سے اس کو ختم کر دیں. جب ہم اس کو وزارت سے ختم کریں گے, اس کے بعد آپ ایک پروفیشنل سی ای او لگائیں, پروفیشنلز کو لائیں, فائنینشیل ایکسپرٹس کو لائیں, اکانومسٹ کو لائیں جو اس چیز کو لیں. جلد بازی نہ کریں. پہلا سٹیپ حکومت یہ کر سکتی ہے کہ آج سے ہم ان کے لاسز پے آف نہیں کریں گے. لیٹ دا پروسیس موو تاکہ دنیا کو نظر آئے. یہ جو ہیپ ہیزرڈ ہے کہ آج دے رہے ہیں, دیکھیں ابھی کولیشن ہارون بھائی ایک چیز جو میں I can say کہ the take away on the privatization ابھی تک جو ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ let's go back to make the privatization commission اور منسٹری سے اس کو واپس کیا جائے اور وہاں پہ پروفیشنلز ہائر کیے جائیں. ایک زمانے میں تھے وہاں پہ. Now coming to the investment point because I want to, میرے پاس اب ٹائم ضرورت کم ہے تو میں چاہتا ہوں ہارون بھائی انویسٹمنٹ کے اوپر بہت دفعہ آپ سے بھی بات ہوئی ہے اور آپ نے بھی بات کی ہے, لیکن اب بات یہ ہے کہ اب ایک فورن انویسٹمنٹ, اور عامر کا ایک خیال تھا جب اس میں بات ہو رہی تھی وہ کہتے کہ بھئی پہلے لوکل انویسٹر کو تو کنونس کر لو کہ وہ انویسٹ کر لے. یور ٹیک ہارون بھائی. نہیں بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیے انویسٹر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے کہ لوکل ہے یا فورن ہے. انویسٹر کا اس نے پیسے کمانے ہوتے ہیں, اس کو اپنے کیپٹل کی سیکیورٹی چاہیے, اس کو آپ کو کمپیٹیونیس کے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اچھی چاہیے, ریٹرن آن ایکوٹی چاہیے. کوئی انویسٹر یہ نہیں ہے کہ اس ملک کا انویسٹر فرق ہے یا اس ملک کا انویسٹر فرق ہے. ہمیں تو سب کے لیے ایک کلائمیٹ بنانا ہے. لیکن اس وقت جو ہے پاکستان کی جو پچ ہے اگر میں سمجھوں جو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پھر سے وہی پرانا اپنی جیو پولیٹیکل ڈپلومیٹک پوزیشننگ پہ کچھ پیسہ لینے کے اس وقت کوشش کر رہے ہیں. وہ پہلے بھی ناکام ہوئی ہے اور ابھی بھی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے. ہمیں چاہیے یہ کہ کچھ ٹرانزیکشنز کریں پرائیویٹ سیکٹر لیڈ, ان کو ترجیحی سیکٹرز کو جہاں ہم ان کو ویتنام سے, بنگلہ دیش سے, کمبوڈیا سے کمپیٹیٹو کر سکیں, اور وہ ڈیل ایسی سٹرکچر کریں کہ جہاں پر اس کو انویسٹر کو اعتماد ہو کہ جی یہاں کام آگے چل سکتا ہے. میں نہ صرف پرائیویٹائزیشن کمیشن کا کہہ رہا ہوں جس کو میں خود چیئر کرتا ہوں, بی او آئی کو وزارت بنا دیا ہے, اس کو تو کم از کم پروفیشنل رہنے دیں جو اس کا قانون کہتا ہے, اینڈ لیٹ پروفیشنلز ہینڈل اٹ. ابھی تو آپ کا سارا کچھ ایک فیڈرل سیکرٹری لگایا جاتا ہے, اس کے نیچے ایڈیشنل سیکرٹریز ہوتے ہیں. ود ڈیو ریسپیکٹ میرے پاس بڑے برائٹ جو تھے سول سرونٹ, لیکن ان میں سے ایک بھی بیلنس شیٹ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا. Now the question is کہ آپ انویسٹر سے کیا بات کریں گے نا, تو آپ اپنا سیریسنس دکھانے کے لیے کچھ سگنلز دینے پڑیں گے. پاکستان کا بہت پوٹینشیل ہے لیکن پوٹینشیل بکتا نہیں ہے. پوٹینشیل کو ٹیلر کر کے ٹرانزیکشن بنانی پڑتی ہے. وہ کام انویسٹمنٹ بینکرز کا ہے, اکانومسٹ کا ہے, انجینئرز کا ہے, سیکٹر اسپیشلسٹ کا ہے, وہ جنرلسٹ کا کام نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں جہاں ہم کمپیٹ کر رہے ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا باقی لوگ کس طرف جا رہے ہیں. میں بالکل نہیں لے رہا یہ, میں بالکل رسپانسبلٹی نہیں لے رہا, میرا کام واقعی نہیں ہے, جرنلسٹ کا کام نہیں ہے. بالکل انویسٹمنٹ بینکر عامر, یہ جی والا اوئے نو سر بات یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ پاکستان ہے کیا.
آپ نے اس کو انڈسٹریل اکانومی بنانا ہے, آپ نے اس کو مینوفیکچرنگ بنانا ہے, آپ نے ایگری بنانا ہے, آپ نے مائننگ بنانا ہے, آپ نے سروس کرنا ہے. پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں. ہمیں آج تک تو یہی نہیں سمجھ آیا ہم ہیں کس کیٹیگری میں. آئی تھنک دس از فار دا ڈیسیجن میکر ناؤ ٹو ڈو. دوسری بات, ہارون سیڈ رائٹ کہ دیکھیں میں ایک پرائیویٹ ایکویٹی انویسٹر ہوں, مجھے جہاں پہ اچھا پروفٹ نظر آتا ہے, رسک میں اپنے میٹیگیٹ کرتا ہوں, میں وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہوں. اور میرا سب سے پہلا سوال ایز اے پرائیویٹ ایکویٹی انویسٹر, جو کہ پرائیویٹائزیشن میں نہیں ہوتا, پرائیویٹائزیشن از آلویز لانگ ٹرم انویسٹمنٹس, کہ میں کتنی جلدی اس پیسے کو باہر نکال سکتا ہوں. ہمارے ہاں اگر آپ نوٹ کرو کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمیشہ گرتی آ رہی ہے پچھلے کتنے سالوں سے, اور اس سال تو بہت ہی زیادہ گر گئی ہے. اور جو آپ کا جو اتنا ڈیٹ کا برڈن جو براڈن ہو رہا ہے, اس کی ریزن بھی ایک سب سے بڑی ہے کہ آپ کے پاس ایف ڈی آئی آ نہیں رہی, فورن ریمیٹنس آپ کی ریسٹرکٹ ہوئی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے. سر آپ کا جب میچ کرتے ہو نا, جب 40 اور 140 کو جب آپ کمپیئر کرتے ہو 16 سال کے فگر کے اندر لوکل ڈومیسٹک پلس انٹرنیشنل ڈیٹ کو, تو یو نو واٹس ہیپننگ. اینڈ I will not get into the detail because that's drifting off from the program. 30-35 بلین ڈالر کا آپ کا ڈیفیسٹ آتا رہا ہے بیچ میں, ٹھیک ہے, ایک سال کے اندر, جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا ہمیشہ 1 سے 3 بلین ڈالر ہوتا تھا, جو فورن ریمیٹنس سے آتا تھا. مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں اگر ایک فورن انویسٹر ہوں, پاکستان از اے ویری گڈ ایریا, وہ ہارون رائٹلی سیڈ کہ جی ہم جیو پولیٹیکل لوکیشن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, دیر از اسٹل اے لاٹ آف جوس ان دس کنٹری. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز میں ایز این انویسٹر دیکھتا ہوں کہ یار میں آؤں گا, کانٹریکٹ کروں گا, گورنمنٹ کی پالیسی وہ رہے گی کہ نہیں رہے گی. میری ڈیویڈنڈ ریپیٹریشن کے اوپر پرابلم تو نہیں آ جائے گی. آج میں ڈالر لے کے آتا ہوں 285 روپے میں, 5 سال کے بعد میری جب ریپیٹریشن شروع ہوتی ہے پتہ چلتا ہے ڈالر 500 روپے کا ہو گیا, ٹھیک ہے, میں تو آئی ایم لاس نا, ڈیٹ لاس میں ہوں. دوسری بات, مجھے یہ بتائیں کہ جی کیا آپ کا لیگل سسٹم مجھے کور دیتا ہے؟ لیگل سسٹم کور دیتا ہے. عامر, مجھے فائنل کمنٹ لینا ہے مہتاب سے. مہتاب, فورن انویسٹمنٹ کے لیے کیا بجٹ میں اس دفعہ ہم کوئی امید رکھیں کہ بہت زیادہ انسینٹیوز آ رہے ہیں؟ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو فائنینشیل ایئر 2023 ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ 9% آف GDP تک گری ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری کی لوئسٹ ہے سنس 1996. اوکے, بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے, وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم FDI لانے کی کوشش کریں. ابھی تک کوششیں ہیں, لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, فورن انویسٹمنٹ اس ٹائم تک نہیں آئے گی جب تک ڈومیسٹک انویسٹرز یہاں پہ انویسٹ نہیں کرے گا. ڈومیسٹک انویسٹر انکریج فیل کرے گا تو وہ فورن جیویز بھی ہو سکتی ہیں فورن انویسٹرز کے ساتھ. بالکل. بجٹ میں کیا کوئی ہے بنیادی طور پہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ پاور سیکٹر کو اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. میں کہنا چاہتا تھا یا پاکستان رہے گا یا پاور سیکٹر ایسے رہے گا. اچھا چلیں, دونوں ایسے نہیں چل سکتے. وہ تو دوبارہ بھی ہم بات کریں گے. دوسرا مجھے بتائیں, بجٹ میں انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یا لوکل انویسٹر کے لیے کوئی پلان, کچھ ہے, کوئی بنیادی طور لیٹس گیو اے ہوپ, کم آن. بنیادی طور پہ ٹیکس انسینٹیوز دینے کی ضرورت ہے, اس پہ کام ہو بھی رہا ہے. اور جو انٹرنیشنل آپ دے رہے ہیں لوگوں کو انسینٹیوز, وہی ڈومیسٹک انویسٹرز کو بھی دیں. SEZs اگلا جو مالی سال ہے اس میں پہلے 8 تھیں, پھر 4 ہوئیں, ابھی 2 کے چانسز ہیں کہ وہ آپریشنل ہو جائیں گی. لیکن وہاں پہ بھی آپ کو ٹیکس انسینٹیوز بھی دینے پڑیں گے اور بجلی کے انسینٹیوز بھی دینے پڑیں گے, ورنہ یہ کام اس طرح نہیں چلے گا. یعنی کہ اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں ان کو وہ جہاں فورن انویسٹرز کو جو آپ دے رہے ہیں فیسیلیٹیشن, وہ آپ لوکل انویسٹرز کو بھی دیں گے, تو وہ شاید اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے گا. بات میرا مطلب I've been told کہ I have to close the program, otherwise I would have loved to have inshallah soon. SIFC can play a very good role in this whole thing. Exactly. SIFC can play a very good role in attracting foreign investment, and we are pinning our hopes on that as well. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.